अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की माजूली का 1 साल मुकम्मल होने पर अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने ऐलान कर दिया है कि मुल्क में नए आम इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा निज़ाम बनाना होगा जिसमें फाशिज्म के आसार को जड़ से उखाड़ दिया जाए, ताकि हुकूमत की तब्दीली के लिए किसी को 16 साल इंतजार न करना पड़े और ना ही लोगों को अपनी जानों की कुर्बानी देनी पड़े। अवामी इनकलाब के बाद मुजाहिरीन ने हसीना वाजिद और शेख मुजीबुर रहमान की यादगारों को मिसमार कर दिया था। बादअज़ां अबूरी हुकूमत ने शेख हसीना वाजिद की पुरतायुश रिहाइशगाह को म्यूजियम में तब्दील करने का ऐलान किया है, ताकि आमराना दौर हुकूमत को एक यादगार के तौर पर महफूज रखा जाए। शेख हसीना के पुरतायुश महल को गिना भवन पैलेस के नाम से जाना जाता है, जहां एक बड़ी झील बनाई गई थी जिसमें शेख हसीना मछलियां पकड़ने का शगफ फरमाती थी। इसी तरह एक बड़ा फार्म हाउस भी बनाया गया था। इस महल की तामीर 1974 में मुकम्मल हुई थी। इसके रकबे में बादअज़ां तौसी होती रही और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसको 57,000 मुरब्बा फुट तक बढ़ा दिया गया। इस महल की दीवारों पर शेख हसीना के जालिमाना दौरे हुकूमत की मजम्मत पर लिखे गए नारे अभी तक बरकरार हैं। एक नारा है आज़ादी, जबकि दूसरा कहता है हमें इंसाफ चाहिए। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रहनुमाओं की रिहाई के लिए मुल्क गीर एहतजाज किया। उस दौरान तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनों की गिरफ्तारी और बादअज़ां रिहाई की खबरें सामने आईं। लाहौर में रैली निकालने और एहतजाज करने पर 10 मुकदमात दर्ज किए गए और 129 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन मुकदमात में बगावत कार सरकार में मुदाखलत और चोरी की दफात शामिल है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से PTI के 16 मर्दों खवातीन को गिरफ्तार किया गया था। आज जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने PTI के 7 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया, जबकि 9 मर्द कारकुनान को उनके जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी साहब आपके वक्त। हाशमी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत के सख्त रवैये को सरासर गैर जमहूरी करार दे रहे हैं और KP के हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अवाम के समंदर को सड़कों पर देखकर हुकूमत की कांपे टांग गई है। क्या बेहतर ना होता कि अगर हुकूमत एहतजाज करने देती तो ये खबरें ना बनती, इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा, उसका बाज़-औक़ात एहतजाज को रोकने से वो ज़्यादा बड़ी खबर बन जाती है बनिस्बत एहतजाज के होने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास साहब, तारीख के अगर आप उसमें झरोके में देखेंगे तो जब भी कभी तहरीक चली है, एहतजाज किया गया है, तो वो हमेशा उसे जो भी हुकूमत रही है उसे उसको मुकाबला करना पड़ा है। हमने भी जब तहरीक चलाई तो हमें भी जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, हमें भी तशद्दुद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। उस सब के बावजूद हमने कई बार बारहा इन्हें ये मौके फराहम किए कि आप पुरअमन तौर पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं और ये आपको आईनी हक दिया जाता है। कल ही वजीर दाखिला जनाब तलाल चौधरी साहब ने ये बात को कहा कि आपने हमें बताया तो होता, हम आपकी जानो माल की हिफाजत करना चाहते हैं, आपकी जानो माल की, और साथ ही साथ रियासत के वो लोग जो आपके इसमें शामिल ना हो, वो दुकानदार, वो घर, वो इमलाक जो इसमें शामिल हो, क्योंकि इनके ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह के हैं कि जब भी इन्होंने धरना दिया है, जब भी इन्होंने मुजाहरे किए हैं, जब भी इन्होंने तहरीक चलाई है, तो उसमें पुरतशद्दुद किया है, तोड़ फोड़ के साथ आए हैं, जलाओ घिराव के साथ आए हैं, लाखों करोड़ों के इमलाक को नुकसान पहुंचाया है और फिर सबसे बढ़ के जमहूरी निज़ाम के दर पे पड़े हैं। ये इदारों पे हमला करते हैं, इदारों के अलावा हमारी जो सरकारी इमारत है उस पे हमला करते हैं। तो अगर ये हमें इत्तला दे देते, इन्होंने अगर इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने दी सर, उन्होंने दी सर 2 इत्तलात दी उन्होंने। एक तो सर लाहौर में DC लाहौर को दरख्वास्त दी कि हम लाहौर में जलसा करना चाहते हैं, मीनार पाकिस्तान पर इजाज़त नहीं मिली। फिर इस्लामाबाद में जलसा करने की दरख्वास्त दी, इजाज़त नहीं मिली। दरख्वास्त देकर भी तो इजाज़त नहीं मिलती ना। नहीं, इजाज़त की बात नहीं थी। इन्होंने उसको उसके एक मॉडल्स RNP वो तय होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है, TOR तय होता है कि कब कहाँ कैसे क्या कुछ करना है, कितने बजे निकलेंगे, ट्रैफिक को कैसे जो है इदारे
बहाल रखेंगे, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए स्कूल कॉलेज को रोकना है, बंद करना है, मार्केट में नया डायरेक्शन कैसे दिया जाए। तो एक बहुत सारी चीजें, और सबसे बढ़ के मैं आपके बताऊं कि हमने देखा है जब लोग निकलना चाहते हैं और निकलते हैं तो कोई टैंक, कोई कंटेनर उन्हें रोक नहीं सकता है, कोई पुलिस उन्हें रोक नहीं सकती। लोग निकलना नहीं चाहते, लोग निकलते नहीं है, लोग रद्द कर चुके हैं। सबसे बड़ा अहम सवाल यह है, और यहाँ तक जो इनके पार्लियामेंटेरियन थे इन्होंने दरखास्त दे दी, इन्होंने अपने आप को महफूज कर लिया पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा हम भी नहीं जाना चाहते भाई, गेट फिर तो कर दे। हाशमी साहब ये तो बड़ा, जो पार्लियामेंट, हाशमी साहब फिर तो बड़ी जबरदस्त बात है ना कि अगर लोग निकलना ही नहीं चाहते तो फिर तो आपको इनको निकलने देना चाहिए, बल्कि आपको कहना चाहिए खुल के एक दिन छोड़ के 10 दिन एहतजाज करो ताकि ये लोग बेनकाब हो जाएं। इनके साथ तो बंदा ही कोई नहीं है, आप लोग ऐसे बिहेव कर देती हैं हुकूमत के जैसे को। निकलने, आमिर भाई हमने निकलने का मौका दिया, ये निकले नहीं। सर ये निकले नहीं। अच्छा, हम तो चाहते थे पिंडी में ये निकले नहीं। निहाल भाई, पिंडी में आपको पता है पिंडी में 10 अगस्त तक, यानी एहतजाज 5 अगस्त को था, 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक दफा 144 नाफिज है, इस वक्त भी नाफिज है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, जो जिला इंतजामिया है वो हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे ये काम करती है, इसलिए करती है। देखिए, फिर भी अगर ये निकलना चाहते तो कोई रोक नहीं सकता। When there is a will, there is a way, and when there is a no will, there is a no way। बिल्कुल ठीक है। इनके इरादे होते तो निकल आते, इनके पास इरादे नहीं थे। वो देखिए, निकलना क्यों के, इनके पास कोई क़यादत नहीं है, पार्टी तकसीम है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते। कौन सी क़यादत निकालना चाहती है, कौन सी क़यादत रोकना चाहती है? पार्लियामेंटेरियन का अलग पार्टी है, रिश्तेदारों की अलग पार्टी है, जिन लोगों ने हाईजैक करके लिया उनके अलग पार्टी है, और सोशल मीडिया टीम की अलग पार्टी है। तो ये एक पार्टी के तौर पे काम भी नहीं कर रहे हैं। और फिर सबसे बढ़ के आप देखिए जो हाशमी साहब, मैं इंटरनेशनल मीडिया ने जो इस पर रिपोर्टिंग की है मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमारे मुल्क का चेहरा बहरहाल मुतासिर होगा दुनिया में कि क्या डेमोक्रेसी। अल जजीरा ने रिहाना डार साहिबा को जब प्रिजन वैन में डाला जा रहा था वो तस्वीर उन्होंने शेयर की, 81 साल बूढ़ी खातून की, और उन्होंने लिखा कि थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रैलिंग अक्रॉस द कंट्री। उसके बाद बीबीसी ने रिहाना डार साहिबा की तस्वीर शेयर की, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ब्लूमबर्ग ने खबर लगाई है, डॉयचे वेले जर्मनी का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है वो कहता है 250 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन चीजों से क्या मिल जाता है सर? अगर करने दें तो शायद ये खबरें ना लगती। देखिए, मैं ये तो इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि पूरे 25 करोड़ के आवाम में अगर 2,000 लोग निकले तो फिर तो बहुत अफसोस और शर्म का मुकाम है। 25% का अगर 1% भी निकले 25 करोड़ का तो 25 लाख तो लोग निकलने चाहिए थे। यहाँ 1,000 अगर लोग पूरे मुल्क से निकल रहे हैं तो ये कोई इस तरह की खबर नहीं है। आज रिहाना बीबी पहली नहीं है जो गिरफ्तार हुई इस जद्दोजहद में। इससे पहले हमारे पास तहमीना दौलताना है, बेगम कुलसुम, नवाज शरीफ साहबा, उनकी गाड़ी को आपको याद होगा जिस तरह से उठा लिया गया था और वो 6 घंटे तक गाड़ी हैंग कर रही थी, क्रेन के ऊपर लटकी रही गाड़ी। इस तरह मरियम नवाज साहबा के 12 उनके गाड़ी पे हमला किया गया। आपको याद होगा नैब के लाहौर के दफ्तर के बाहर उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया, उनके बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे टूट गए, डैमेजेस हो गया, बड़ा कुछ हुआ। इसके अलावा पीपुल्स पार्टी के जो रहनुमा है, जो खवातीन है, आपको याद होगा फरियाल तालपुर साहबा को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, मोहतरमा बेनजीर के साहबा के साथ क्या। जब भी हुआ है तो कहीं ना कहीं तो इस तरह की चीजें होती है। ये हमारे एक रिवायत या कल्चर बन चुकी है और उसको बनाने वालों में सबसे ज्यादा किरदार पीटीआई वालों का है कि जब उन्होंने प्रिंसिपल को, असातिज़ा को नैब के कोर्ट से जब लेके आते हैं अदालत में या हॉस्पिटल में तो उसके हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगी होती है। इसी तरह से जिस तरह से मरियम साहबा को उनके वालिद के सामने से गिरफ्तार किया जाता है, जिस तरह से फरियाल तारपुर साहबा को गिरफ्तार किया जाता है, ये सारी चीज हमारे नजर में है, हम जानते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पॉइंट स्कोरिंग के लिए पुलिस को जाकर के गिरफ्तारी देते हैं ताकि उनकी पॉइंट स्कोरिंग, शौकिया गिरफ्तारी, पार्टी में भी कहे कि हमने कुर्बानी दिया, फोटो भी छप जाए, अखबारों में भी आ जाए, मीडिया में भी छा जाए, तो ये भी एक होता है। हम भी सियासी कारकुन, हमें मालूम है सारी चीजों का। सही है, शौकिया गिरफ्तारी। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है सर, वो फरमा रहे हैं कि मुल्क की आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेकर शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ
اربوں روپے کھا کے آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. تو کیا ایسے عناصر سے جواب طلبی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ وہ سوال کر رہے ہیں. وہ صحافی تو نہیں نا, یہ تو میرے جیسے لوگوں کا کام ہے ایسی ٹویٹ کرنا. ایک فیڈرل منسٹر ہو اور وہ صحافیوں کی طرح سے خبریں دے رہا ہو, یہ کیا بات ہے سر؟ مگر وہ ایک شہری بھی ہے, ایک سیاسی جماعت کا ممبر بھی ہے, ایک کنسرن پاکستانی بھی ہے. اسے جب تکلیف محسوس ہوا کہ پاکستان کے جو قومی خزانہ ہے یا جو پاکستان کی برین ڈرین ہو رہی ہے, پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہو رہا, وہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہو, وہ وزیر داخلہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اشارہ کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے میں وزیر داخلہ اور جو محکمہ داخلہ اور اینٹی کرپشن اور نیب اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے سنجیدگی سے, اور اس کی ہمیں بھی بتایا جائے کہ وہ کون عناصر ہیں جو پاکستان میں ریٹائرمنٹ کے بعد ساری زندگی گزارنے کے بعد پاکستانی قومی دولت سے شکر ہے وہ سیاسی لوگوں کا ذکر نہیں ہے, وہ بیوروکریسی کا ذکر ہے, تو ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. ویسے آپ ان کی اس ٹویٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, باقی سوشل میڈیا پہ 99% لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ حکومت پہ ہیں, آپ فیڈرل منسٹر ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن موو کریں کہ آئندہ سے کوئی بھی بیوروکریٹ دوہری شہریت حاصل نہیں کرے گا یا اس کی فیملی دوہری شہریت حاصل نہیں کرے گی. یہ تو کر سکتے ہیں. عامر عباس صاحب, یہ فنڈامنٹل رائٹ کا معاملہ ہے. ایک آدمی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ ٹریول کر سکتا ہے, کسی کی شہریت لے سکتا ہے, کسی سیاسی جماعت میں جا سکتا ہے. اس حوالے سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں. مگر ایک کنسرن سٹیزن کے طور پہ جو لوگ باقی سوشل میڈیا پہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ ہر آدمی اتنا پاورفل نہیں ہوتا, اس کی وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, وہ اس کو جو فیل ہوا, اس نے جو محسوس کیا, یہ آپ ایک دیکھیں کہ وہ حب الوطنی کا ایک تقاضا ہے کہ جو چیز اس کو نظر آئے کم سے کم اس کا اشکار تو کر رہے ہیں, چھپا نہیں رہے, اسے دنیا سے اوجھل نہیں کر رہے, بلکہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اس بات کو. سر 6 دفعہ کے کم از کم وہ ایم این اے ہوں گے, 1 دفعہ کے سینیٹر بھی رہے ہیں, پاورفل فیڈرل وزیر دفاع, وزیر خارجہ, وزیر پانی و بجلی, پاورفل منسٹرز ان کے پاس نہیں ہیں. اتنا عرصہ 30-35 سال آپ سسٹم میں رہنے کے باوجود بھی اگر آپ شکوہ کر رہے ہوں اور لوگ آپ کو الیکٹ کر کے بھیجیں, وہ تو عام آدمی کے پاس پاور نہیں ہوتی, وہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بھڑاس نکالتا ہے. ایک ایم این اے کے اور فیڈرل منسٹر کے پاس تو پاور ہے, اس کو تو اتھارٹی دے کے لیے بھیجا ہوا, اس کا کام بھڑاس نکالنا تو نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. نہیں, میرے خیال سے انہوں نے جو عام پاکستانی ہیں ان کو کانفیڈنس ملی ہے اور باخبر کیا ہے پاکستان کے لوگوں کو. کل جب ادارے ان کے اوپر اقدامات کریں اور ان کے خلاف ایکشن لیں تو لوگ چیخنا نہ شروع کر دیں اور لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ زیادتی ہوئی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے چند دن پہلے بھی ایک ٹویٹ کی تھی جب چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی تنخواہیں اچانک بڑھا کے 13 لاکھ کر دی گئیں. اس پہ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے ایک لفظ لکھا, یہ معاشی فحاشی ہے. وہ یوں لگ رہے ہیں کہ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں, وہ ایک مسلح ہے جو لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے, لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے. نہیں, میں یہ بات بتاؤں, یہ سوال آپ ضرور اٹھائیں, آپ کو اٹھانے کا حق ہے, مگر یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا, یہ سوال بنتا ہے جناب خواجہ آصف صاحب سے جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. اب میں سیاہ سباق سے ناواقف ہوں, نہ میرے علم میں ہے, نہ مجھے پتا کہ کیا گیا ہے, تو میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں کسی کے بیہاف پہ. نہ انہوں نے مجھے اس کے کام کے لیے نامزد کیا ہے یا مجھ سے کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں. یہ ٹویٹ ویسے آپ کی نظر سے نہیں گزری تھی یہ تنخواہوں میں اضافے والی ان کی؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھا. ہزاروں لاکھوں ٹویٹس ہوتے ہیں امیر عباس بھائی, اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے بھجوا دیجیے گا ضرور. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب. سینیٹر نہال ہاشمی مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پارٹی کے 9 اراکین اسمبلی اور سینٹ کو نااہل قرار دینے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے شدید احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ تینوں اپوزیشن لیڈرز کو سنے بغیر نااہل کیا گیا, جو آئین اور قانون کی سری خلاف ورزی ہے.
اب پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا فیصلہ بھی کیا، ساتھ ہی 14 اگست کو ملک گیر مظاہروں پر مشاورت بھی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز 5 اگست کو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف نے ملک کے مختلف شہروں میں پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ملک بھر کے 100 سے زائد اضلاع تمام تحصیلوں اور یونین کاؤنسلز میں بھرپور احتجاج ہوا۔ تمام تر فسائیت کے باوجود پی ٹی آئی نے کامیاب اور پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا کہ مائیں بچوں کو ایسے دعائیں نہیں دیتی جیسے 5 اگست کو عوام نے عمران خان کی رہائی کے لیے دعائیں کی۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان سمیت مرکزی قیادت کے جیل میں ہونے مختلف کیسز میں درجنوں رہنماؤں اور کارکنان کو سزائیں اور نااہلیوں کے باوجود 5 اگست کو ملک بھر میں تحریک انصاف نے اپنے عوامی مقبولیت کے دعوے کو ثابت کر دکھایا، جو حکمران اتحاد یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے گھبراہٹ کا باعث ضرور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ممکنہ طور پر حکمران اتحاد اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے اپوزیشن کو قانونی مشغافیوں میں الجھائے رکھنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی یہ کوشش بھی ہوگی کہ تحریک انصاف اور مقتدرہ کے درمیان معاملات الجھن کا شکار ہی رہیں، کیونکہ یہی اس اتحاد کے اقتدار کی ضمانت رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب کے وکیل جناب نعیم حیدر پنجھوتا صاحب۔ پنجھوتا صاحب، 5 اگست کے بعد اب سنا ہے عمران خان صاحب نے 14 اگست کے بھی احتجاج کی کال دے دیا، اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ بہت شکریہ امیر بھائی، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، اور الحمدللہ تحریک انصاف نے جس طرح 5 اگست کو عمران خان صاحب کے ساتھ، اس پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جس طرح وہ سڑکوں پر نکلے، آواز بلند کی، ہر محلے، ہر کوچے، ہر گلی، ہر سڑک، ہر چوراہا، ہر جگہ پر چھاپوں کے باوجود نکلے، ان تمام لوگوں کو سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ 5 کے بعد خان صاحب نے اب کہا ہے کہ 14 کو احتجاج ہوگا۔ 14 اگست کا دن ہے، پوری قوم جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے گی، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جتنی جماعتیں بھی ہمارے دور کے اندر بغیر اجازت کے بھی کرتی رہیں، کسی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی کیونکہ کرسی جاتی ہے، کیونکہ ہم حق کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، تو رول آف لا ہوگا تو کرسی جائے گی، الیکشن جو ہے واپس کرنا پڑے گا، جمہوریت بحال ہوگی، تو یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، لیکن ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ جی، قومی اسمبلی میں شیخ وقاص اکرم صاحب کی رکنیت ختم کرنے کے لیے چونکہ وہ غیر حاضر ہیں 40 دن سے زیادہ، تو ایک تحریک پیش کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی شور اٹھ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب تو کئی مہینے نہیں آتے، 40 دن تو چھوڑ دیں، وہ تو 40 ہفتے بھی نہیں آتے اسمبلی میں، اور اسی طرح سے حمزہ شہباز بھی اسمبلی میں نہیں آتے۔ دیکھیں، گزارش ہے سر کہ 5 اگست کو انہوں نے اس کے شیخ وقاص کے خلاف جو ہے یہ کہا کہ اس کو جو ہے وہ ممبر نہ رہنے دیا جائے، اس کے خلاف ریکوزیشن پیش کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کتنے جو ہیں وہ اجلاس اٹینڈ کیے ہیں، اور شیخ وقاص صاحب کے حوالے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے درخواستیں دی ہیں اور ان کی درخواستیں ایکسیپٹ نہیں کی گئیں۔ اس نے جو ہے وہ استدعا کی، لیکن اس کو منظور نہیں کیا گیا۔ لیکن 5 اگست تھی جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کشمیر کی فکر نہیں، ہمیں تو فکر ہے۔ اتاتارڈ کی میرے سامنے تصویر گھوم رہی تھی کہ کشمیر کا جو جھنڈا ہے اس کو پاؤں تلے روند کے وہ بڑے مزے سے، بڑے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہے اور تقریر جو ہے اس سے خطاب کر رہا ہے اور 5 اگست کا حوالہ دے رہا ہے۔ لیکن 5 اگست کو یہ خیال نہیں آیا کہ توشہ خانہ کیس کے اندر جس طرح ہمایوں دلاور نے سزا دی، اور 5 اگست کو ہی سابق وزیر اعظم اس مسلم امہ کے لیڈر کو جس طرح گرفتار نہیں کہوں گا بلکہ اغوا کیا گیا، گھر میں جا کر گھس کر واٹس ایپ کے اوپر وہ فیصلہ بھجوایا گیا تھا، اور فوراً ہی پہلے ہی پلان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے کس طرح سے حملہ کرنا ہے، وہ یاد نہیں آیا۔ 5 اگست کو ہی ہمارے 9 ممبران کو آپ ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں ایک جھوٹی سزا کے اوپر، ایک سپاہی کے بیان کے اوپر، وہ آپ کو یاد نہیں آیا۔ اور 5 اگست کو ہمارے لیڈر کے ساتھ، اس کی ایریا کے ساتھ جو کچھ کیا، لوگ جو ہیں آج نکلے، یعنی گزشتہ روز کی میں بات کر رہا ہوں، صرف اس لیے اس فسطائیت کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور جو وہاں ریکوزیشن دے رہے ہیں، پاس کرا رہے ہیں یا وہاں پیش کر رہے ہیں، ان کو ذرا گربان میں جھانکنا چاہیے کہ ان کے لیڈران نے کتنے اجلاس اٹینڈ کیے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ضرورت ہے، اہمیت ہے، لیکن وہ تو آپ کی جماعت کے سربراہ ہیں نواز شریف صاحب، یہ تو ایک رکن ہے اور انفارمیشن سیکٹنگ ہے تحریک انصاف کے، وہاں تو آپ کے سربراہ ہیں، تو ان کے بارے میں پہلے آپ بتائیے، تو پھر آپ کسی اور سے سوال بھی کیجیے۔ اور اس بنیاد کے اوپر یہ ایک پولیٹیکل وہ آپ سمجھ لینا کہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ان کو نظر ہی یہ آتا ہے کہ کوئی بندہ سامنے بیٹھے ہی نہ ہو،
ڈسکوالیفائی کیے گئے، لوگوں کو جو ہے ریکاؤنٹنگ کے ذریعے ہرایا گیا، فارم 47 لیے، سارا کچھ تو آپ نے کیا، مخصوص نشستیں تک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کا دل نہیں بھر رہا۔ اور یہ فرمائیں کہ جو لوگ آپ کے نااہل ہو رہے ہیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے، ان لوگوں کی نااہلی کو ختم کرنے کے لیے اب کیا قانونی آپشن استعمال کرے گی پارٹی؟ دیکھیں، ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اگر میں آپ کو بتاؤں، چترالی صاحب، ہمارے لطیف چترالی صاحب، ان کے حوالے سے بھی فیصلہ آیا، جو الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز تھیں وہ سسپینڈ ہو گئیں۔ آج عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب کے حوالے سے بھی پشاور ہائی کورٹ نے جو نوٹیفیکیشن کیا تھا ڈسکوالیفیکیشن کا، اور جو ایک اس کے علاوہ جو پروسیڈنگ تھی، اس کو آج پشاور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل 63(1)H کا جو حوالہ دیا گیا ہے اس ڈسکوالیفیکیشن والے لیٹر کے اندر، آپ دیکھیں تو آرٹیکل 63(1)H مارل ٹرپیچوٹ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کا جواز دیتا ہے۔ تو پہلی بات دیکھنی ہے کہ کیا مارل ٹرپیچوٹ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اسپیکر یا چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ریفرنس بھجواتا ہے کسی بھی ممبر کے حوالے سے، اس بنیاد کے اوپر مارل ٹرپیچوٹ کا معاملہ ہو، اس بنیاد پہ۔ پہلے تو یہ مارل ٹرپیچوٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے، تو وہ بھجواتا ہے، 30 دن کا وہ ٹائم ہے جس کے اندر انہوں نے بھجوانا ہے۔ اس کے بعد 90 دن کے اندر اس نقطے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے۔ کیا الیکشن کمیشن نے ہمیں کوئی نوٹس جاری کیا؟ کیا اسپیکر نے یا انہوں نے کوئی کیا؟ نہیں کیا۔ اس کے باوجود اگر آپ خالی لکھا لیٹر جو ہے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے نکال دیں گے تو وہ کیسے ٹک پائے گا؟ ہمارے تمام لوگوں کو سزائیں غلط ہوئی۔ ایک سپاہی کے بیان کے اوپر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ کہہ دے گا کہ ٹیبل کے اندر چھپ کے بیٹھا تھا، تو اس بنیاد پر آپ ڈسکوالیفائی کر دیں گے۔ آپ کو کوئی ثابت تو کرنا تھا، کوئی چیز آپ پیش ہی نہیں کر پائے کہ کیسے وہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے، کیسے وہ سازش کر رہے تھے، کیسے وہ بندہ اندر جا کر گھس گیا۔ وہ اپنے ڈیفنس کے اندر ثبوت دیتے ہیں۔ زرتاج گل نے کہا کہ میں ڈی جی خان کے اندر تھی، عمر ایوب کے پی سے تعلق رکھتے ہیں، شبلی فراز وہ موجود ہی نہیں تھے۔ اس کے باوجود دیکھیں پشاور ہائی کورٹ نے آج بیل جب زرتاج گل کو دی اور شبلی تو انہوں نے وہاں ریمارکس دی، انہوں نے کہا کہ ایک عدالت سے مختلف طرح کی یعنی ایف آئی آر، ایک نوعیت کی ایف آئی آر کیسے مختلف عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ دے سکتی ہیں؟ آپ نے کیا یہ وہاں پوائنٹ نہیں اٹھایا؟ تو ہماری طرف سے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا تھا کہ ایک جرم، ایک وقوع کے اوپر ایک ایف آئی آر چل سکتی ہے، باقی نہیں چل سکتی۔ پہلے تو ایف آئی آر بھی نہیں چل سکتی کیونکہ ساری جھوٹی کیسز ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں کیے گئے۔ تو آج ججز جو ہیں آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح یہ انصاف دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا پارلیمانی پارٹی کا آج اجلاس ہوا، اور اس میں یہ خبر آئی ہے کہ پارٹی اب سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرے گی۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنا ٹھیک ہوگا؟ اس کا کوئی منفی تاثر تو نہیں آئے گا؟ دیکھیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، منیز ہیں ہمارے، وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور نکل کے شاہراہ دستور پہ آتے ہیں اور آ کر پروٹیسٹ سامنے کرتے ہیں۔ منیز آ سکتے ہیں، وہ ویسے بھی وہاں ہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ صرف ایک آپ سمجھ لیں کہ ہم تو اپنے ساتھ ہونے والا ظلم جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ وہاں نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا دیکھتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو اٹھا کے اسمبلی سے باہر پھینکا جا رہا ہے۔ کل گزشتہ روز پارلیمنٹیرینز کو اندر ہی بند کر دیا گیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ان کے مطابق یہ ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بناؤ۔ کیا یہ جمہوری کام ہے کہ الیکشن لوٹنا، پی کیٹ لے کر آنا، 26ویں ترمیم کرنا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنا، لوگوں سے پریس کانفرنس کروانا، ججز جو ہیں وہ انصاف کے لیے سپریم کورٹ لیٹر لکھ رہے ہیں، ججز کو ہراساں کرنا، کوئی ایسا ادارہ نہیں اسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ کیا گیا؟ یہ جمہوریت تو نہیں ہے۔ جمہوریت تو وہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ تمام ادارے آزاد ہوں، ہر شہری کو حقوق حاصل ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، آزاد عدلیہ ہو۔ عرفان صدیقی صاحب پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ جی پی ٹی آئی کی جو تحریک ہے وہ کوئی تحریک نہیں رہی ہے، بلکہ وہ ایک دن کے احتجاج میں بدل چکی ہے، اور تمام کارڈز ان کے اب ناکام ہو چکے ہیں۔ اب صرف ان کے پاس ناکامی کا ایک کارڈ بچا ہے، اور عمران خان اپنی ہی بنائی ہوئی جو تباہی کی سرنگ ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں، جس سے نکلنے کا اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم پھر بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ہم سے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ نہیں، دیکھیں، راستہ ہے ان کے پاس، وہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ وہ راستہ جہاں سے نواز شریف صاحب گزرے اور آج اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ عمران خان نہیں استعمال کریں گے۔ عمران خان نے پہلے دن ہی اپنے اصولی موقف لیا
کہ ہم خودداری پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم امریکہ کو اڈے اپنی سرزمین استعمال کرنے کے لیے افغانستان کے خلاف کسی بھی ملک کے خلاف نہیں دیں گے. اور امریکہ کو یہ بات ناگوار گزری، لیٹر سائفر آیا، اور یہ تمام لوگ تو پہلی کرپشن کی داستانیں تھیں، والیوم 10 اور والیوم 11 اور پتہ نہیں کیا کیا اپارٹمنٹس اور ملیں اور سارے ریفرنس ان کے خلاف تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک موقع مل گیا ہے کہ ہم اقتدار لے لیں. تو میں سینیٹر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک جو ہے ہماری رکی نہیں ہے. تحریک کا آغاز جدوجہد ہماری رول آف لا کے لیے ہم جاری ہیں، اور 2-2.5 سال سے ہم فیس کریں، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. دن بدن لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کی سپورٹ، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور آپ اپنا ذرا سروے کروائیں نا کہ کیا آپ کے جو لیڈر ہیں نام نہاد، ان کو ہی کوئی ووٹ عوام دیتی ہے یا نہیں دیتی. اور وہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گئے، وہ ان کے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان کو دھاندلی کے ذریعے بنا دی کہ پوری جماعت ہی دھاندلی کے اوپر کھڑی ہے. وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تحریک نہیں ہوئی. تحریک بالکل کامیاب ہوئی ہے. اس ظلم کے باوجود کہ سامنے بندوق ہے، گولی چلائی جاتی ہے، اس کے باوجود لوگ نکل رہے ہیں، تو یہ کامیابی ہے نا. باقی اس کا تسلسل ہے، یہ ایک دن کی تحریک تو نہیں ہے. احتجاج ہمارا حق ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے احتجاج نہیں ہوتا یا تحریک یا دھرنا نہیں دے سکتے، تو پھر اجازت دے دیں، ادھر ایک جلسے کی اجازت دے دیں. تسی ایک ریلی دی اجازت نہیں دیندے تو گلاں تسی وڈیاں کریں ہو، زیادہ دی کنکریلی تے شتیراں نوں جپیاں والی گل ہے. آخر میں شارٹلی فرما دیں، پشاور ہائی کورٹ نے فیصل آباد کی عدالت سے جو سزا ہوئی زرتاج گل اور شبلی فراز کو، دونوں شخصیات کو 11 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی ہے. یہ فرمائیں کہ جب سزا ہو جائے کسی شخص کو، وہ کنوکٹڈ ہو جائے کسی عدالت سے، پھر اس کو حفاظتی ضمانت کیسے مل سکتی ہے؟ پھر تو اس نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش نہیں کرنا کیا؟ نہیں، دیکھیں، جب کوئی آدمی پاکستان کے اندر کسی کی بھی ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. ایف آئی آر ہوتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے گرفتاری والا، تو آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. یہ آپ کو آئین جو ہے وہ حفاظت دیتا ہے فری اینڈ فیئر ٹرائل کا. آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ آپ متعلقہ کورٹ تک رجوع کرنے تک آپ کو راستے میں ہراساں گرفتار نہ کی جائے. آپ کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سزا ہوئی ہے، ہم جو ہے حفاظت کے اندر سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، عدالت کے اندر اپنی اپیل دائر کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے اندر جو فیصلہ ہوگا وہ آگے عدالت دیکھ لے گی. یہ تو ان کا آئینی حق ہے کہ ان کو جھوٹے مقدمات میں سزا مل رہی ہے تو کم سے کم انہیں کورٹ تک رجوع کرنے کے لیے تو موقع دے دیا جائے. تو انہوں نے موقع مانگا ہے سر. رائٹ، بہت بہت شکریہ جناب نعیم حیدر پنجوتا صاحب، ماہر آئین و قانون بھی ہیں، خان صاحب کے وکیل بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ایک اہم سٹوری جس کا تعلق پاکستان کے عوام کے ساتھ براہ راست ہے. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. دنیا سے لاکھوں زائرین چہلوں میں امام حسین کی تقریب میں شرکت کے لیے ایران سے عراق جاتے ہیں، جسے اربعین کہا جاتا ہے. یہ چہلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کی شہادت کے سوگ میں ہر سال منایا جاتا ہے، جس میں پاکستانی زائرین کی بھی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے. اس بار 28 جولائی کو وفاقی حکومت نے اچانک قومی سلامتی کے پیش نظر اربعین کے زائرین پر بذریعہ سڑک ایران اور عراق جانے پر پابندی عائد کر دی. اس پابندی کے خلاف ملک بھر میں شیعہ زائرین نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور حکومت سے یہ پابندی ہٹا کر زائرین کو زمینی سفر کی اجازت دینے کا مطالبہ دہرایا. گزشتہ روز مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے عمائدین نے کراچی میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر صورت تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے بدھ 6 اگست کو ہمارا پرامن مارچ کراچی سے رمضان بارڈر کی طرف روانہ ہوگا. کاروان کی قیادت علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کریں گے. کاروان میں تمام ملی تنظیمیں شامل ہوں گی، لہٰذا اب یہ مارچ روانگی کے لیے تیار ہے. کراچی میں شارع پاکستان پر جہاں اس وقت مارچ کی شرکاء موجود ہیں، ہمارے کراچی سے نمائندے ملک جنید ہمارے ساتھ موجود ہے. جنید، بہت شکریہ. کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کتنی بڑی تعداد ہے؟ اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ اور جو مذاکرات چل رہے تھے ان کی کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل امیر عباس، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال
کراچی سے جو اربعین کے لیے لوگ بڑی تعداد میں یہاں سے جاتے ہیں بارڈر کراس کر کے، جو کہ پورے سندھ سے لوگ پہلے کراچی پہنچتے ہیں اور اسی طرح سے پھر زمینی سفر کرتے ہوئے بارڈر کراس کر کے اور ایران اربعین کے لیے جایا جاتا ہے۔ اس سال حکومت کی جانب سے زمینی سفر کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، جس کے بعد مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے سخت رد عمل دیا گیا تھا، اور آج 6 اگست کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جو قافلے ہیں وہ کراچی، انچولی، امام بارگاہ پہنچیں اور یہاں سے زمینی سفر کرتے ہوئے بسوں کے ذریعے ایران بارڈر پر پہنچیں گے۔ اسی سلسلے میں آج علامہ راجہ ناصر جو ہے وہ بھی کراچی پہنچے تھے، اور اب سے کچھ دیر قبل پریس کانفرنس بھی کی تھی انہوں نے، اور اپنے پریس کانفرنس میں بتانا تھا ان کا کہ گورنر سندھ سے اس معاملے پر بات ہوئی ہے۔ گورنر سندھ کی جانب سے وقت مانگا گیا ہے کہ وہ حکومت سے بات کرے اور تمام تر جو مسائل ہیں اس کے حل کرے۔ اس حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ بھر سے قافلے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ تاہم جاری ہے۔ اس وجہ سے اب تک جو زائرین ہیں وہ اس وقت شارع پاکستان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شارع پاکستان بالکل بند کر دی گئی ہے۔ شارع پاکستان پر زائرین جو ہے اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ علامہ راجہ ناصر کی جانب سے اس وقت خطاب کا جو سلسلہ ہے زائرین سے وہ کیا جا رہا ہے۔ جب تک جیسے اس حوالے سے ہماری جب بات ہوئی ہے انتظامیہ سے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اجازت مل جائے تب بھی یہ قافلہ ایران بارڈر پر جائے گا، اور اگر اجازت نہ ملے تب بھی یہ قافلہ ایسے ہی ایران بارڈر جائے گا۔ اس قافلے کو جو ہے مارچ کی صورت اختیار کرنے کا وہ بولا گیا تھا۔ اس حوالے سے اس مارچ کا نام جو ہے وہ منسوخ کیا گیا تھا، اربعین حسینی مارچ کے نام سے اس مارچ کا نام منسوخ کیا گیا ہے۔ اس مارچ کی جو قیادت ہے وہ خود علامہ راجہ ناصر کر رہے ہیں، جو خود اس قافلے کے ساتھ ایران بارڈر تک جائیں گے۔ جنید یہ بتائیں کہ سندھ حکومت، وفاقی حکومت، بلوچستان حکومت اور گورنر سندھ، یہ 4 فریق ہو سکتے ہیں جن سے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ گورنر سندھ کا آپ نے بتایا، باقی کوئی فریق ہے جو ان کو انگیج کر رہا ہو یا کوئی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہو؟ دیکھیں بالکل حکومتی سطح پر اس وقت جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ گورنر سندھ ہی سامنے آئے تھے، اور گورنر سندھ سے جو کراچی کی مجلس وحدت مسلمین کی جو ایک کمیٹی تھی وہ گورنر سندھ کے پاس گئی تھی اور تمام تر مذاکرات کیے تھے اور اپنے مطالبات رکھے تھے، جس کے بعد گورنر سندھ کی جانب سے 2 سے 2.5 گھنٹے کا وقت مانگا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اب تک جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے کوئی بھی حکومتی سطح پر کوئی اور شخص جس نے جو ہے وہ مذاکرات کیے ہوں۔ اس وقت گورنر سندھ کی جو اطلاعات ہیں وہ سامنے ہے کہ گورنر سندھ کی جانب سے مذاکرات کیے گئے اور وقت مانگا گیا ہے۔ اس وقت بھی علامہ راجہ ناصر یہاں پر موجود ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ گورنر سندھ کی جانب سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے اور کیا جو حکومتی سطح پر کیا انتظامات ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ راجہ ناصر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کہا گیا ہے پریس کانفرنس میں کہ حکومت کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی زائرین زیارت کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے جو ہے وہ سلپ ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ 40,000 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ جو زائرین یہاں سے زیارت کرنے گئے تھے وہ وہاں سے مس ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے تردید کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو بھی شخص یہاں سے گیا ہے زیارت کے حوالے سے، زائرین جو بھی گئے ان سب کا ریکارڈ باقاعدہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور حکومت جنید یہ بتائیں، تمام تر الزامات جنید یہ بتائیں کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سندھ سے اور ملک بھر کے باقی علاقوں سے بھی کچھ قافلے ہیں جو یہاں کراچی پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ اسی مارچ کو جوائن کریں، اس کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ اور یہاں شارع پاکستان پہ جو اس وقت مظاہرین موجود ہیں ان کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے، کیا حکومت کی کوشش ہے کہ ان کو یہاں سے موو نہ کرنے دیا جائے؟ بالکل ابھی جو شن نظر آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں پولیس کی بھاری نفری اس وقت شارع پاکستان پر تعینات کر دی گئی ہے۔ جگہ جگہ پر پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس تمام تر صورتحال سے بھی بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آگے موو نہ ہونے دیا جا سکے۔ اس وقت جو ہے وہ جو بیٹھے ہوئے اس وقت یہاں پر موجود ہیں ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر رکاوٹیں توڑ کر اربعین پہنچیں گے اور زیارت امام حسین کریں گے، چیلو میں امام حسین میں شریک ہو کر ہی رہیں گے۔ حکومت کی جانب سے جتنی بھی رکاوٹیں لگا لی جائیں مگر یہ سب رکاوٹیں جو ہے وہ عبور کر اور بارڈر کراس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر اربعین کے حوالے سے جو ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ایک بہت اہم بات ہے کہ اس جو زائرین جو یہاں پر موجود ہیں یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو کہ ایک نچلے طبقے سے وابستہ لوگ ہیں، جو کہ سال بھر اس حوالے سے یا تو اپنی بیسیاں کمیٹیاں ڈالے رکھتے ہیں، کوئی اپنے جانور
जानवर फ़रोख्त करते हैं और इस तरीके से मेहनत मजदूरी से करके अपना जो पैसा जमा करते हैं, उसके बाद ये अरबईन का वक्त आता है और अरबईन जाने के लिए तमाम तर इंतज़ाम कर कर जाते हैं। दूसरी बात आपने पूछा कि पाकिस्तान के कौन कौन से सूबों से यहाँ पर काफ़िले आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के सूबे सिर्फ सिंध से इजाज़त दी गई है कि जो काफ़िले हैं, सिंध के जो काफ़िले हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएँ। अलबत्ता जो पंजाब के काफ़िले हैं उनको मना किया गया है कि वो यहाँ इस अरब मार्च में बहुत वो बहुत शरीक शुक्रिया, ना हों। बहुत और बहुत कराची शुक्रिया। मलिक जुनैद इस वक्त चाह रहा है पाकिस्तान पर मौजूद हैं, हमें रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ से। और आईन पाकिस्तान के तहत रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को उनके मजहबी मामलात और उनके मजहबी जो रसूमात हैं, प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, उनकी अदायगी में ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे बल्कि हर तरह से फैसिलिटेट करें। आज तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल।